अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। खान साहब के नए फोकल पर्संस की लिस्ट सामने आई है, कुछ तफसीलात हैं वो आपसे शेयर करूंगा। खान साहब की बहनों का इस वक्त सियासी किरदार क्या है, जमात के अंदर क्या कुछ हो रहा है, उस हवाले से कुछ चीजें हैं, कुछ मजीद खबरें हैं पाकिस्तान के हवाले से और दीगर मामलात के हवाले से। कोशिश होगी कि वो भी आज के इस व्लॉग के अंदर आपके साथ शेयर की जाए। पहली चीज जो आपसे शेयर करनी है, जजों को जो मशकूक खत आ रहे हैं उनका सिलसिला रुक नहीं सका। आज एक और खबर सामने आई कि जस्टिस जो बाकिर नजफी साहब हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उनको भी मशकूक खत मिल गया है। अभी तक ये नहीं वाजे कि वो किसी खातून का उसमें नाम है, ये किसका नाम है, इसलिए कि पहले जो खत वगैरह आए थे उनमें किसी खातून का नाम भी था। गालिबन एक से ज्यादा ख्वातीन के नाम अब तक सामने आ चुके हैं और अब तक टोटल जो खत सामने आए हैं तकरीबन 17 जजेस को इस तरह के खत भेजे गए हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारे इस हवाले से तहकीकात कर रहे हैं। और जो इन्वेस्टिगेशन हुई है अब तक, उसमें वो जो पाउडर का फॉरेंसिक किया गया है उसमें आर्सेनिक यानी सिंखिया उसकी मिकदार कुछ नजर आई है उस पाउडर के अंदर, जो एक खतरनाक चीज है। बहुत जरूरी है कि इस मामले को जल्द से जल्द निपटाया जाए, जो भी ये कर रहा है उसको पकड़ा जाए। लेकिन जो ये 17 जजेस को खत आए हैं और डिफरेंट मशकूक जो खत आ रहे हैं, मेरी नजर में जो सबसे इंपॉर्टेंट खत है वो वही है, वो जो 6 जज साहिबान ने लिखा है। असल इशू वो है, वो क्या हो रहा है, उसके ऊपर क्या होना है, किस तरीके से मामलात को आगे लेके जाया जाएगा। और उस खत के अलावा जो दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट खत है वो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब का खत है। तो लगता ही है कि इन खतों की वो रिपोर्टिंग के अंदर वो वाले खत इधर उधर हो रहे हैं, ये खत तो आ रहे हैं, इनको भी देखना बहुत जरूरी है। और मुझे पूरा यकीन है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे इन तक पहुंच जाएंगे, इसलिए कि अब तक जो खबरें सामने आ रही हैं, बताया गया है कि किसी एक इलाके की स्टैंप नजर आई है तो वहां पे सीसीटीवी कैमरास जो हैं उन्हें भी देखा जा रहा है। ये खतों की बैकग्राउंड में चलती रहेगी जो भी इन्वेस्टिगेशन होनी है और यकीनन ये बंदे हमें उम्मीद है पकड़े जाएंगे। पर वो जो तवज्जो इस वक्त होनी चाहिए अदलिया की और सबकी, वो उन खतों की जानिब होनी चाहिए जो खत 6 जज साहिबान ने लिखा और दूसरा वो जो पेशावर हाई कोर्ट के जज साहब ने खत लिखा, तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको भी देखने की जरूरत है। वो मामला 29 अप्रैल तक वो जज साहिबान के खत के ऊपर वो जो सोमोटो एक्शन लिया गया था, वो 29 अप्रैल को उसकी समाअत दोबारा होगी और हो सकता है कि फुल कोर्ट बेंच बैठे और बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। उस दिन तो जो बातें होती रही, हुकूमत तो ये तासुर देती रही कि जैसे वो सब कुछ ठीक कर रहे हैं, लेकिन फिर जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने जब कुछ सवालात किए, जस्टिस मंदोखेल साहब ने कुछ चीजों को उठाया, कुछ दीगर जज साहिबान ने फिर कहा कि जनाब ये मसला हो रहा है और इस सारे मसले को देखने की जरूरत है। अच्छा, अदालतों से एक और जो खबर है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाबर ऐवान साहब का नाम ईसीएल से निकाल दिया है। इसके अलावा कुछ दीगर लोगों के नाम जो ईसीएल में हैं उनके ऊपर भी समाअत वगैरह हुई और अदालत ने वहां पे कोई बरहमी का इजहार वगैरह भी किया और पूछा कि जनाब क्यों नहीं नाम निकाले जा रहे हैं या क्यों नाम डाले जा रहे हैं। आपको याद होगा कि मलिका बुखारी साहिबा ने सोशल मीडिया के ऊपर एक ट्वीट की थी कि उनकी बहन की तबीयत बड़ी खराब है, वो उनसे मिल नहीं सकी है, वो मुल्क से बाहर नहीं जा सक रही, और फिर मरियम बीबी ने उसको देखा था, नोटिस लिया था और उसके बाद उनका नाम निकाल दिया गया था और फिर वो गालिबन बाहर भी गई थी और अपनी बहन को वो ऑस्ट्रेलिया में उनकी तदफीन वगैरह भी वहां पे हुई उनकी बहन की। अब यही क्वेश्चन है कि अगर कुछ मसला नहीं था तो नाम डाला क्यों था, अगर मसला था तो फिर नाम निकाला क्यों था। ये वो क्वेश्चन है जो अदालत भी पूछ रही है कि किसी की आप जो है फ्रीडम्स कैसे इस तरह कर्टेल कर सकते हैं। ना सिर्फ यहाँ पे ईसीएल वाला मामला है, एक्स वाला मामला भी चल रहा है। हुकूमत से लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि जनाब क्यों आपने एक्स के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है। अब जो नई चीज सामने आई है कि जी कौमी सलामती का कोई इशू है, इसको इंटरनेशनल मीडिया भी कवर कर रहा है। बीबीसी ने भी इसके ऊपर एक बड़ी रिपोर्ट बनाई, पूरा उसमें तफसीलन लोगों से बात की और ये सामने आप उसकी हेडलाइन भी देख सकते हैं, कौमी सलामती को खतरा या पीटीआई का बयानिया, पाकिस्तान हुकूमत ने एक्स पर पाबंदी क्यों लगाई। इसके अंदर बड़ी उन्होंने लोगों से बात की, तफसील से जिक्र किया कि किस तरह ये शख्सी आजादियों के खिलाफ है। डिजिटल राइट्स जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके किसी बंदे से भी बात हुई और बहुत कुछ इस स्टोरी के अंदर है। काफी लंबी स्टोरी है, लेकिन लुबे लुबाब जो है, जो हेडलाइंस अंदर लगी हुई हैं, ये सामने आप देख सकते हैं, कौमी सलामती नहीं बल्कि हुकूमती बयानिए को खतरा है। जी हाँ जी, ये किसी ने बीबीसी से बात करते हुए कहा, बीबीसी भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। इशू यही है कि लगता है इस तरह है कि हुकूमती बयानिए को खतरा है, कौमी सलामती को खतरा नहीं है। अगर कौमी सलामती को खतरा होता तो खुल के पहले बताते, उसके ऊपर ब्रीफिंग दी जाती, बताया जाता अदालतों को। पहले तो समझ ही नहीं आ रहा था कि पाबंदी क्यों लगाई है, किसने लगाई है। अब अचानक ये चीज आ गई है कि जनाब कौमी सलामती को खतरा है।
پر کوشچن یہ ہے کہ قومی سلامتی کو خطرہ ہے یا پھر حکومت کے سیاسی بیانیے کو خطرہ ہے اور اس وجہ سے ایکس کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے. امید ہے اس کوشچن کا آنسر بھی جلد مل جائے گا. عدالت میں بھی معاملہ چل رہا ہے. اچھا جی، تحریک انصاف کا ایک نوٹیفیکیشن سامنے آیا ہے اور اس کے مطابق جو بانی چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، ان کی ہدایت پر فالوئنگ جو پرسنز ہیں ان کو فوکل پرسنز کے طور پہ نامزد کر دیا گیا ہے. اس میں بیرسٹر گوہر خان صاحب ہیں، عمر ایوب خان صاحب ہیں، شبلی فراز صاحب ہیں، انتظار حسین پنجوتا صاحب ہیں اور بیرسٹر علی ظفر. یہ 5 وہ لوگ ہیں جو فوکل پرسنز ہیں اور خان صاحب سے جو بھی ملاقاتیں ہوں گی وہ لوگ یہی ارینج کریں گے. آج ایک فوکل پرسن سے میری بھی بات ہوئی اور میں نے ان سے پوچھا کہ گزشتہ روز جو سیف اللہ نیازی صاحب کی ملاقات ہوئی تھی عمران خان صاحب سے، وہ کون سے فوکل پرسن نے کروائی تھی. انہوں نے کہا جی ہمارا کوئی تعلق نہیں، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر تھا، اس کے اندر بڑا سخت آرڈر دیا گیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کی عدالت سے غالباً وہ کوئی آرڈر تھا اور اس آرڈر کی وجہ سے جناب وہ ان کی ملاقات کروائی گئی اور جو جیل انتظامیہ ہے انہوں نے ملاقات کروائی. اور جب وہ جو سیف نیازی صاحب کی جب ملاقات ہوئی ہے، خان صاحب نے ان کو دیکھا ہے تو خان صاحب نے ان سے صرف اتنی سی بات کی ہے کہ سیف آر یو اسٹل ان دا پارٹی، کیا تم ابھی بھی جماعت میں ہو؟ تو اس سے زیادہ کوئی تفصیلاً کوئی گپ شپ خان صاحب نے ان سے نہیں لگائی، نہ ہی کوئی زیادہ خوشی کا اظہار کیا. انہوں نے صرف یہ پوچھا کہ کیا تم ابھی بھی پارٹی میں ہو. تو یہ ملاقات یہ جو فوکل پرسنز ہیں انہوں نے نہیں کروائی ہے، یہ عدالتی حکم کے تحت غالباً یہ ملاقات ہوئی ہے سیف نیازی صاحب کی. وہ پرانے ساتھی ہیں خان صاحب کے، لیکن بیچ میں وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے، وہ آپ کو معاملہ پتا ہے. اچھا، فوکل پرسنز والا معاملہ بھی چل رہا ہے کہ نہیں جی کسی فوکل پرسن کو نہیں ہٹایا، نئے ایڈ کیے گئے ہیں. اب تو یہ نوٹیفیکیشن بھی سامنے آ گیا ہے جس میں واضح نظر آ رہا ہے کہ کچھ لوگوں کو ہٹا دیا گیا ہے. عمیر نیازی صاحب کو ہٹا دیا گیا ہے، شیر افضل مروت صاحب کو ہٹا دیا گیا ہے. جماعتوں کے اندر چیزیں اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں، لوگوں کو لایا بھی جاتا ہے، ہٹایا بھی جاتا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کو خدا نخواستہ جماعت سے نکال دیا گیا. ہر کسی کا اپنا رول ہوتا ہے. شیر افضل مروت صاحب کل بھی احتجاج کر رہے تھے، وہاں پہ اپنا کردار ادا کر رہے تھے. عمیر نیازی صاحب دیگر معاملات کو دیکھ رہے ہوں گے. لیکن پی ٹی آئی میں یہ اٹھان بھی بڑی جلدی ہوتی ہے اور نیچے بھی انسان جو ہے نا وہ اس کو نیچے بھی فوراً لایا جاتا ہے. ایک زمانہ تھا کہ سیف نیازی صاحب جو ہے وہ پی ٹی آئی کے روئے رواں تھے اور ان کی کیا کیا باتیں ہوتی تھی اور کیا ان کے نخرے ہوتے تھے، اور ابھی جو ان کی حالت ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے. تو جماعتوں میں تو یہ چلتا رہتا ہے. پر اینی وے یہ 5 فوکل پرسن سامنے آ گئے ہیں. پہلے جتنے بھی فوکل پرسن وغیرہ تھے ان کو ایک طرح سے علیحدہ کر دیا گیا ہے، کوئی اور ان کو ذمہ داری دے دی گئی ہوگی یا نہیں دی ہوگی، لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ وہ فوکل پرسنز جو ہیں وہ فارغ کر دیے گئے ہیں. کیوں فارغ کیے گئے ہیں یہ مجھے نہیں پتا. جماعت کے اپنے اندر بہت سارے معاملات ہیں، بہت ساری سٹوریز آ رہی ہیں اور خان صاحب کی بہنوں کے حوالے سے بھی بڑی خبریں آ رہی ہیں. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ خود آگے لیڈ لے رہی ہیں، جماعت کو سنبھال رہی ہیں. احتجاج کے اندر بھی وہ شامل ہوئی تھیں. میرے خیال میں خان صاحب کی بہنوں کا جو کردار رہا ہے اس سارے عرصے کے دوران اس کی مثال تاریخ میں دی جائے گی. بڑی وہ بہادر بہنیں ہیں، اپنے بھائی کا وہ مقدمہ لڑ رہی ہیں، ہر جگہ پہ وہ پہنچتی ہیں اور عام پبلک کے اندر ہوتی ہیں. عمران خان کا کوئی جلسہ بھی ہو تو نیچے وہ عوام میں بیٹھی ہوتی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ خان صاحب نے ان کو سٹیج پہ بٹھایا ہوا ہے. تو بہنوں کا جو پیار ہے اپنے بھائی کے لیے ان کو چھڑوانا وہ چاہتی ہیں، ان کے مقدمات کے حوالے سے ان کو فکر ہے. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. علیمہ خان صاحبہ ہو جائیں، دیگر جو ان کی بہنیں ہیں، ان کا مثالی کردار ہے. اور ایسی بہنیں اللہ تعالیٰ سب کو دے جو اتنی فکر مند ہیں اپنے بھائی کے لیے اور اتنی مشکلات میں، اتنے ایسے ماحول کے اندر جہاں پہ ملک میں بہت سارے مسائل ہیں، سیکیورٹی کے مسائل ہیں، یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، لیکن وہ عام بندے کے اندر رہتے ہوئے عام لوگوں کی طرح اپنی سٹرگلز کر رہی ہیں اور وہاں پہ جاتی ہیں، ہر عدالت میں وہ پہنچی ہوتی ہیں. تو ان کا جو کردار ہے اس کو کوئی کم نہیں کر سکتا. وہ بہترین بہنوں کا کردار ہے. ہاں، اب کیا ان کا سیاسی جماعت کے اندر کوئی کردار ہے؟ سیاسی جماعت کے اندر ان کا کوئی کردار نہیں ہے. خان صاحب نے یہ واضح کہا ہے اور متعدد بار کہا ہے. اور کچھ لوگ جو کنفیوژن یہ پھیلاتے ہیں کہ جناب وہ علیمہ خان صاحبہ آ جائیں گی چیئر پرسن اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہوا. خان صاحب نے اس وقت نہ بشرا بی بی کو نامزد کیا، نہ علیمہ خان صاحبہ کو نامزد کیا، بلکہ انہوں نے بیرسٹر گوہر صاحب کو نامزد کیا. وہ ہمارے سامنے ہے. اور اس وقت بھی خان صاحب کی یہ واضح ہدایت ہے کہ میرے خاندان کا، میری بہنوں کا سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں. اور وہ میک شور کیا خان صاحب نے اپنے رشتہ داروں کو سٹیج پہ نہ بٹھا کے، ان کی بہنیں جو نیچے بیٹھی ہوتی تھی، آگے پیچھے ہوتی تھی، وہ چاہتے تو ساتھ بھی بٹھا سکتے تھے، لیکن انہوں نے واضح پیغام دیا کہ یہ میری فیملی ہے، یہ میری سٹرگل میں میرے ساتھ ہے، لیکن میری سیاسی جماعت کو یہ کوئی ٹیک اوور نہیں کر سکتے. سیاسی جماعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں. اور اس وقت بھی خان صاحب کی وہی پوزیشن ہے. اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ آ گئی ہیں اور ان کا اب جماعت میں کردار ہے. میرا نہیں خیال. علیمہ خان صاحبہ نے خود بھی یہ کہا ہو
دیگر لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کی اپنی توجہ اپنے بھائی کی رہائی کی جانب ہے، اور یہ چیزیں اگر بہت ساری اس طرح چلتی رہیں تو ہو سکتا ہے کہ پبلکلی بھی خان صاحب کی جانب سے، ان کے فوکل پرسنز کی جانب سے جو لوگ ان سے مل کے آئے ہیں، پبلکلی بھی اس کو اوپر کوئی روشنی ڈال دی جائے کہ جناب ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا میری جماعت سے اس طرح میری جماعت کے جو سیاسی معاملات ہیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اچھا جی، شاہین شاہ افریدی صاحب نے لکھا ہے کہ ایسی پوزیشن میں نہ لائیں جہاں دکھانا پڑے کہ کتنا ظالم اور بے رحم ہو سکتا ہوں۔ ان کو حال ہی میں کپتانی کے عہدے سے اتارا گیا ہے، اور انہوں نے انسٹاگرام کے اوپر کوئی پوسٹ کی ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ مجھے کبھی ایسی پوزیشن میں مت لانا جہاں مجھے یہ دکھانا پڑے کہ میں کتنا ظالم اور بے رحم ہو سکتا ہوں۔ میرے صبر کا امتحان نہ لیں، کیونکہ میں شاید سب سے مہربان اور پیارا شخص ہوں جس سے آپ کبھی ملے ہوں، لیکن ایک بار جب میں اپنی حد تک پہنچ جاتا ہوں تو آپ مجھے وہ کام کرتے دیکھیں گے جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اتنے غصے کا اظہار وہ کیوں کر رہے ہیں؟ اخبار نے لکھا ہوا ہے کہ جناب یہ ایکسپریس نیوز اس کو رپورٹ کر رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ ان کو تھوڑا سا غصہ ہے کہ ان کو اتارا گیا ہے ان کے کپتان کے عہدے سے۔ میرے خیال میں وہ اپنے غصے کا اظہار کریں، کرکٹ کے میدان میں کریں، اچھی بولنگ کر کے کریں، اور مجھے امید ہے کہ وہ اچھی پرفارمنس کریں گے۔ بابر اعظم صاحب کو دوبارہ بنا دیا گیا ہے، کپتان بنا دیا گیا ہے۔ کچھ پی سی بی سے کچھ لوگوں کی جو میڈیا سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، ایک آدھے بندے کا استعفیٰ بھی آیا ہے، کچھ مزید استعفے ہو سکتا ہے وہاں سے آئیں۔ پی سی بی کے اندر بھی چیزیں چینج ہو رہی ہیں، محسن نقوی صاحب اپنی ٹیم لے کے آئیں گے، اس طرح کی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جو نگراں سیٹ اپ کے اندر لوگ تھے ان کو بھی پی سی بی کے اندر ذمہ داریاں دے دی جائیں۔ وہاب ریاض صاحب جو نگراں وزیر تھے اس حکومت کے، کہ جس حکومت نے 3 مہینے کے اندر انتخابات نہیں کروائے، ان کو بھی ذمہ داری دے دی گئی ہے۔ پی سی بی کے خود جو چیئرمین ہیں محسن نقوی صاحب، انہوں نے 3 مہینے حکومت کرنی تھی، 1 سال وہ پنجاب میں ہمارے اوپر مسلط رہے، کس آئین اور قانون کے تحت رہے، اب وہ چیئرمین پی سی بی ہیں۔ تو اینی وے اچھا ہے، معاملات دیکھے جا رہے ہیں پی سی بی کے، تو ہم امید کرتے ہیں کہ ان میں بہتری آئے گی، اور جس طرح بہترین الیکشن محسن نقوی صاحب نے پنجاب کے اندر کروایا ہے، بہترین وہاں پہ گورننس کا ماڈل پیش کیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ پی سی بی کے اندر بھی وہ اسی طرح کی بہتری لے آئیں۔ آپ کو پتہ ہے ملک کے اندر کوشش کی جا رہی ہے کہ حالات بہتر ہوں، ملک کو بہتر کیا جائے، اور یہ حکومت بھی کر رہی ہے، پی ڈی ایم کی حکومت بھی کر رہی ہے، اس سے پہلے بھی حکومت کرتی رہی۔ تو اگر آپ خبر دیکھیں تو خبر یہ ہے کہ انسانی ترقی کی فہرست میں پاکستان ہیٹی اور زمبابوے سے بھی پیچھے۔ جی ہاں جی، یہ جو ساری کوششیں یہاں پہ ہوتی رہی ہیں 75 سال 76 سال، ان کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم زمبابوے اور ہیٹی سے بھی پیچھے ہیں انسانی ترقی میں۔ اب تھوڑا سا جا کے گوگل کیجئے گا ہیٹی کے بارے میں اور زمبابوے کے بارے میں، پاکستان کے بارے میں تو آپ کو گوگل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود چلتے پھرتے گوگل ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اس وقت پاکستان میں۔ اب اقوام متحدہ کی جو رپورٹ ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہیٹی اور زمبابوے جیسے افریقی ممالک جو ہیں ان میں انسانی ترقی کی جو رفتار ہے یا جو انسانی ترقی کا معیار ہے وہ پاکستان سے آگے ہے، وہ اس فہرست میں آگے ہیں۔ ایک فہرست ہے جس میں انسانی ترقی کے حوالے سے ڈیفرنٹ ممالک کو ریٹ کیا جاتا ہے، مختلف نمبرز دیے جاتے ہیں، اس میں جو درمیان میں جو یا وسطی ممالک ہیں جنہیں کہا جاتا ہے وہ 119 سے 160 تک ایسے ممالک ہیں اس لسٹ میں جن کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ وسطی ممالک ہیں، لیکن پاکستان جو ہے اس فہرست میں 164ویں 164 نمبر پہ ہے، ہیٹی اور زمبابوے سے بھی نیچے ہے۔ اب کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں انسانی ترقی اتنی نیچے رہ گئی؟ ہمارے بچے سٹنٹڈ گروتھ کا شکار ہیں، ڈفرنٹ مسائل کا ہمیں سامنا ہے، اور ترقی ہم اس طریقے سے نہیں کر سکے، بہت سارے شعبوں کے اندر مسائل ہیں۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ اگر آپ حکمرانوں کی ترقی کی فہرست دیکھیں تو شاید اس میں پاکستان پہلے نمبر پہ ہو۔ جو حکمرانوں کے پروٹوکول ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں، جو حکمرانوں کے بڑے بڑے بنگلے ہیں، بڑے بڑے گھر ہیں، بڑے بڑے ایوان ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں تو لگتا ہے اس طرح کہ پاکستان جو ہے وہ ترقی یافتہ ممالک سے بھی آگے ہے۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ یورپ میں کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ یہ ڈی سی صاحب کی گاڑی ہے، یہ ایم این اے صاحب کی گاڑی ہے، یہ منسٹر صاحب کے پروٹوکول جا رہا ہے، یہ 4 گاڑیاں آگے لگی ہوئی ہیں، پورے یورپ میں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ لیکن یہاں پہ کتنی سرکاری گاڑیاں ہیں، کتنی سرکاری گاڑیاں آرڈر کی جاتی ہیں۔ نگران دور حکومت میں بھی ہمیں خبریں ملتی رہی کہ جناب اے سیز اور جو ڈی سیز ہیں ان کی ویگوز آ رہی ہیں، ان کے بڑے بڑے ڈالے آ رہے ہیں، وہ کوئی چھوٹی گاڑی میں نہیں پھر سکتے۔ ضروری ہے کہ انہوں نے ویگو میں ہی کہیں جانا ہے؟ وہ آلٹو میں بھی تو ڈی سی جا سکتا ہے، اے سی جا سکتا ہے، ویگو میں جانا کیوں ضروری ہے؟ ویسے جنیجو صاحب نے اپنے دور حکومت میں جو بڑی بڑی سرکاری گاڑیاں تھیں، سٹاف کارز تھیں، ان کو ختم کیا تھا، اور انہوں نے وہ سوزوکی سوئفٹ وغیرہ اور یہ اور وہ متعارف کروائی تھیں۔
تو اب بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ جی اے سی ہے، ڈی سی ہے، یہ بڑی بڑی جیپیں کیوں؟ پٹرول ہمارے پاس ہے نہیں ہے، پٹرول خریدنے کے پیسے ہے نہیں ہے، ڈالرز میں ہم پٹرول خریدتے ہیں اور اتنا پٹرول لگاتے ہیں. چھوٹی گاڑیاں رکھیں، کون سی ریسیں لگانی ہیں، کون سی ٹکریں مارنی ہیں؟ کیا ایک اے سی یا ڈی سی جو ہے وہ لینڈ کروزر کے بغیر نہیں جا سکتا؟ ہاں کہیں پہ سیکیورٹی کے مسائل ہیں، وزیر اعظم دیگر جو لوگ ہیں وہاں پہ آپ کی کوئی بلٹ پروف گاڑی ہے وہ تو سمجھ آتی ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے ضرور ہو، لیکن ہر افسر کو اتنی بڑی بڑی گاڑیاں، جیپیں اور اس میں پھر پٹرول، مینٹیننس، وہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے، ہمیں بھی پتا ہے کہ کتنا اس میں خرچہ ہوتا ہے. تو چھوٹی گاڑیاں دے دیں اگر آپ نے گاڑیاں دینی ہے، نہیں اگر وہ آ سکتے دور دراز علاقوں میں انہوں نے ٹریول کرنا ہے تو چھوٹی گاڑی دے دیں، آلٹو پہ گھومے پھریں، پھر دیکھیں جو ہے وہ کتنی ان کی سروس میں بھی بہتری آتی ہے. پر جناب فار سم ریزن غریب ملک ہے، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، لیکن افسر شاہی کے لیے بڑی بڑی گاڑیاں جناب وہ لی جا رہی ہیں اور خریدی جا رہی ہیں. اینی وے انسانی ترقی میں ہم بہت پیچھے ہیں. حکمرانوں کی جو ترقی ہے یا حکمران جو اشرافیہ ہے ان کی جو ترقی اور مہارات ہیں اس کا میں نے بھی ذکر کیا. ویسے اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق 18 ارب ڈالرز کی مہارات سالانہ حکمراں اشرافیہ لیتا ہے. جی ہاں جی، حکمراں اشرافیہ جس میں آپ کی بیوروکریسی شامل ہے، سول بیوروکریسی، ملٹری بیوروکریسی، آپ کی دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں جو حکمران اشرافیہ میں آتے ہیں، اس میں آپ کے کاروباری طبقات شامل ہیں، بڑے بڑے جو انڈسٹری کے مالک لوگ ہیں وہ اس میں شامل ہیں. ان سب لوگوں کو مہارات دی جاتی ہیں مختلف اس میں چیزوں کے اندر، کہیں پہ کوئی سبسڈی دی جاتی ہے، کہیں پہ کچھ اور دیا جاتا ہے، اور ان مہارات کی جو ٹوٹل ویلیو ہے وہ تقریباً 18 ارب ڈالر سالانہ بنتی ہے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.